बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना वो कुफ्र करते न तकफीर होती, रजा की खता इसमें सरकार क्या है। साजिद खान देवबंदी को हमने देवबंदी अकाबिर की कुफरिया और गुस्साखाना इबारत पर मुबासा, मुकालमा और मुनाजरा करने की दावत दी थी कि हम देवबंदी अकाबिर की उन गुस्साखाना और कुफरिया इबारत पर बात करने के लिए तैयार हैं जिन गुस्साखाना इबारत पर अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने बिलउमूम और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिलखुसूस फतवा दिया, और यह साबित करेंगे कि यह फतवा बिल्कुल मबनी बर हक है और शरई फतवा है। और हमारे साथ इन अकाबिर देवबंद की गुस्साखाना और कुफरिया इबारत पर बात करो, क्योंकि एक अरसा दराज से साजिद खान देवबंदी मुख्तलिफ मकामात पे ये डींगे मारता रहा है और ये दावे और चैलेंज करता रहा है और कहता रहा है कि हम अकाबिर देवबंद की इन इबारत पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। इसके ऑन द रिकॉर्ड बाकायदा बयानात मौजूद हैं और इसने बाकायदा तौर पे वीडियो के अंदर ये रिकॉर्ड करवाया कि हम इन इबारत पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। ये तो जब ये इबारत पर बैठेंगे तो उनके घर का गंद खुलेगा ना, इनके होश ठिकाने हैं, लेकिन बैठते नहीं है ना। आज कोई बरेलवी जिससे हमारी तहरीरें सीख, और तुम्हें भी मैं कहता हूं, जो बरेली हमें जानता हो, बोलो मौलवी साजिद को या जो हमारे ग्रुप के मौलाना कादरी साहब को, मुफ्ती जीबुल्लाह साहब को, मुफ्ती मुजैद साहब को हम मैदान मुनाजरे में लाएंगे इबारत पर, तुम अपने किसी प्यो को लाओ, बरेलवी मरते मरते मर जाएगा, हमारे मुकाबले में बैठने को तैयार नहीं, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। इन्होंने देखा हुआ है हमारे मुताले को, हमारे इल्म को, हमने फोन कर करके इनका मुताला निकाला, वो फोन आज भी नेट पर मौजूद है, इनको पता है हमारे अंदर कितना पानी है, ये मरते मरते मर जाएंगे इबारत पर कभी बैठो। और ये मैं तुम्हें नुस्खा दे रहा हूं। उस वक्त जो अब ये बैरियर लगा रहा है, पहले ये बैरियर नहीं लगाए थे। बाकायदा इसका क्लिप मौजूद है जिसके अंदर ये कहा इसने बाकायदा तौर पे कि हाँ मैं इन इबारत पर, बल्कि कहा कि जिस मौजू पर हमें चैलेंज हो हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। शर्त, दो शर्तें रखी, एक शर्त यह है कि मुनाजिर हम पल्ला हो और दूसरी शर्त यह है कि आमने सामने दू बदू हो। ये शर्तें रखी हैं और 10 दफा मैं कह चुका, जिसका जो चैलेंज हमें है, हमें वो चैलेंज कबूल है, लेकिन दो शर्तों के साथ, एक तो सामने बैठे और एक हो मुकाबले का आदमी। अब साजिद खान देवबंदी ने अपने अकाबिर की इन कुफरिया और गुस्साखाना इबारत का दिफा करने से बचने के लिए ये 7 बैरियर सामने लगा दिया और ये शर्त लगा दी। कहा कि मैं इन इबारत पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले अहमद रज़ा बरेलवी के कुफ्र और ईमान पर बात होगी, उनके सच्चा और झूठा होने पर बात होगी, पहले मुनाजरा इस पर होगा और बाद में मैं अपने अकाबिर की इबारत का दिफा करूंगा। अब जो साजिद खान देवबंदी ने यह शर्त रखी है और ये जो दरमियान में बैरियर लगाया है, इसका वाज़ेह मतलब यह है कि साजिद खान देवबंदी अपने अकाबिर की इन गुस्साखाना और कुफरिया इबारत को सही और इस्लाम साबित नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए उन इबारत का दिफा करने से भाग रहा है। बाकी रहा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला के हवाले से ये इसका चैलेंज करना कि वो माअज़ल्लाह इस सदी के सबसे बड़े गुस्साख हैं। और यहां तक ये साजिद खान देवबंदी ने जो 2 वीडियोस मेरे जवाब में बनाई हैं, दूसरी वीडियो में यहां तक इसने कह दिया कि माअज़ल्लाह, कहा कि अहमद रज़ा बरेलवी का कुफ्र ऐसे ही जज़मी और कतई है जैसे कारून, फिरऔन और हामान का कुफ्र कतई और जज़मी है। यह दावा इसने किया है कि ये शख्स झूठा कज़्ज़ाब है। इस शख्स को अगर मुसलमान साबित किया जा सकता है तो माज़अल्लाह कारून और फिरऔन को भी मुसलमान साबित किया जा सकता है। इसका कुफ्र, बेईमान होना, गुस्ताख होना, ये फिरऔन और हामान के कुफ्र की तरह कतई जज़मी है। अब ये जो दावा साजिद खान देवबंदी ने किया है, सवाल यह है कि क्या यही अकीदा देवबंदी जो अकाबिर सफ़े अव्वल के उनका है? क्या यह देवबंदियों का मुसलमा, मुजमा अलैह और इत्तिफाकी नजरिया और अकीदा है? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल हरगिज नहीं, बल्कि देवबंदियों की अपनी किताबों के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला की अदम तकफीर के हवाले से 20 हवालाजात मौजूद हैं कि देवबंदी अकाबिर ने खुद लिखा है कि हम अहमद रज़ा बरेलवी की तकफीर नहीं करते। साजिद खान देवबंदी ने ये जो दरमियान में बैरियर लगाया अपने अकाबिर की गुस्साखाना इबारत का दिफा करने से बचने के लिए, क्यों? ताकि हमें उस तरफ ना पड़े और हमें अकाबिर की गुस्साखाना इबारत का जवाब ना देना पड़े। कहा जी पहले अहमद रज़ा के कुफ्र और ईमान पर बात होगी, जबकि यह तयशुदा, मैं भी आपके सामने हवालाजात पेश करूंगा, यह तयशुदा बात है कि देवबंदी अकाबिर ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की तकफीर नहीं की। मैं आपके सामने चंद हवालाजात पेश कर देता हूं। यह है मेरे हाथ में फतावा दारुल उलूम देवबंद, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 138। लिखा कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहिब बरेलवी के मुताल्लिकीन को काफिर कहना सही नहीं है, बल्कि इनके कलाम में तावील हो सकती है। दूसरा हवाला ये अशरफ अली थानवी के मलफूजात हैं, जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 225 और 26 पर एक मजलिस का जिक्र मौजूद है कि बरेली वालों के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं। एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं। फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें कहते हैं। सफ़ा नंबर 226 पे लिखते हैं, हम बरेली वालों को अहले हवा कहते हैं, अहले हवा काफिर नहीं। ये दूसरा हवाला। और आगे चलिए, यह है मलफूजात कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी के मलफूजात। इसमें सफ़ा नंबर 61 पर कि मुख्तार कादियानी ने इतराज किया कि उलमाए बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफर का फतवा देते हैं
और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी पर। इस पर शाह साहब ने फरमाया, मैं बतौर वकील तमाम जमात देवबंद की जानिब से गुजारिश करता हूं कि हजरात देवबंद उनकी तकफीर नहीं करते। ये अल मुहन्नद जो कि देवबंदियों के यहाँ मुसलमान किताब है, इसमें खलील अहमद सहारनपुरी ने सफा 60 पे लिखा, हम तो उन बिदआतियों को भी जो अहले किबला हैं जब तक दीन के किसी जरूरी हुक्म का इनकार ना करें काफिर नहीं कहते। सुनते चले जाइए, यह है किताब देवबंदियों की बरातुल अबरार कहर आसमानी के नाम से। इसके सफा नंबर 301 पे अब्दुल रऊफ जुगनपुरी देवबंदी लिखता है, बेहमदिल्लाह उलमाए देवबंद किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहते, हत्ता के बरेलवी मुबतदईन और फितना परदाजों की भी तकफीर नहीं करते। ये तुम्हारे जुगनपुरी साहब ने लिखा है कि हम बरेलवियों की तकफीर नहीं करते, बल्कि बरेलवियों के हवाले से तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, सुनिए जरा, यह किताब अनवार कासमी इसके सफा नंबर 389 पर मौजूद है कि अशरफ अली साहब थानवी ने फरमाया कि अगर मुझे मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। दूसरा वाला इसी मौजू पर यह है हयात इमदाद सफा नंबर इसका 38, लिखा कि उलमाए देवबंद वो अहले हदीस और बरेलवी अकायद वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। बल्कि आगे सफा नंबर 38 पे लिखा कि हजरत थानवी ने फरमाया, अगर मुझे मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। यानी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, कहते हैं कि अगर मौलवी अहमद रजा बरेलवी के पीछे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। और दूसरी तरफ ये अशरफ अली थानवी का मानने वाला साजिद खान देवबंदी कहता है कि अहमद रजा बरेलवी का कुफ्र वो कारून, हमान और फिरऔन की तरह कतई और जज़मी है और वो इस सदी के सबसे बड़े गुस्ताख हैं। थानवी साहब क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी तकफीर भी नहीं करता और अगर अहमद रजा बरेलवी के पीछे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ लेता। बल्कि एक और हवाला सुनिए, बुजुर्गों के ईमान अफरोज किस्से सफा नंबर 82 पे लिखते हैं कि मगर जब मजलिस में जिक्र आया तो फरमाते, मौलाना अहमद रजा खान साहिब। एक दफा मजलिस में बैठने वाले एक शख्स ने कहीं बगैर मौलाना के अहमद रजा कह दिया। हजरत ने डांटा और खफा होकर फरमाया कि आलिम तो हैं, अगरचे इख्तलाफ राय है, तुम मनसब की बेएहतरामी करते हो, किस तरह जायज है? राय का इख्तलाफ और चीज है, ये अलग बात है कि हम उनको खता पर समझते हैं और सही नहीं समझते, मगर उनकी तौहीन और बेअदबी करने का क्या मतलब? थानवी साहब तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला की बेअदबी और बेहुरमती करने को जायज नहीं समझते। एक और हवाला खुतबाते हकीमुल इस्लाम की जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 308 और 9 पे थानवी साहब का इसी तरह का वाकया लिखते हैं कि जब थानवी साहब के सामने आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह का नाम कहीं लिया जाता, मौलाना के बगैर किसी ने नाम लिया तो कहा कि बिगड़ गए और कहा आलिम तो हैं, हमें तौहीन करने का क्या हक, क्यों ने तुमने मौलाना का लफ्ज कहा? गर्ज बहुत डांटा। बहरहाल हम तो इस तरीक पर हैं कि कतअन उनकी बेहुरमती जायज नहीं समझते। काफिर फासिक कहना तो बड़ी चीज है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को काफिर या फासिक कहना तो बड़ी चीज है, हम तो उनकी बेहुरमती करना भी जायज नहीं समझते। ये देवबंदियों का सफ़े अव्वल के जो बड़े इनके उलमा हैं उनका मौक़िफ़ उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। और साजिद खान देवबंदी ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की तकफीर के हवाले से इतना बड़ा दावा कर दिया कि माज़अल्लाह उनका काफिर होना वो फिरौन, कारून और हमान की तरह जज़मी और कतई है। जबकि देवबंदी अकाबिर ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला के हवाले से इस तरह के मुस्बत बयाना दिए, बल्कि उनको रहमतुल्लाह तआला अलैह भी कहा। यह तारीखी दस्तावेज, इससे कौन वाकिफ नहीं? सिपा सहाबा के सरपरस्त आला ज़ियाउर रहमान फारूकी सफ़ा नंबर 111 पे लिखते हैं, आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। और एक और हवाला गलगला बर जलजला, ये काजी शमसुद्दीन दरवेश की किताब सफ़ा नंबर 34 पे काजी शमसुद्दीन दरवेश ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के हवाले से जो तारीफी कलिमात लिखे, सुनिए। लिखा कि आला हजरत बरेलवी बैक वक्त शेख तरीकत भी थे, मुअल्लिम शरीयत भी थे, मुकर्रिर और खतीब भी थे, आमिल और तबीब भी थे, बेहद मसरूफुल औकात थे। और इसके अलावा ये मुकदमा बहावलपुर मिर्ज़इयों के खिलाफ, ये देवबंदियों की तंजीम है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इसकी जिल्द नंबर 3 के मुख्तलिफ सफ़हात पर यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम मौलवी अहमद रजा खान साहिब को काफिर नहीं कहते, ना काफिर समझते हैं। ये मैंने सफ़ा पढ़ा सफ़ा नंबर 391, इसी तरह सफ़ा नंबर 392 और इसी तरह इसका सफ़ा नंबर 400 और सफ़ा नंबर 457। ये मुख्तलिफ सफ़हात पे वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में ये लिखा है कि हम अहमद रजा बरेलवी को काफिर नहीं कहते। अशरफ अली थानवी की गवाही आ गई, देवबंदी अकाबिर की गवाहियां आ गई कि इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की देवबंदी सफ़े अव्वल के जो अकाबिर उलमा है वो तकफीर नहीं करते। लीजिए आपके घर का एक और हवाला, ये रफ़ी उस्मानी का फतावा है, फतावा दारुल उलूम कराची, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 247 पर रफ़ी उस्मानी साहब लिखते हैं
سوال ہے کیا بریلوی عقائد کے لوگ صریحاً مشرک ہیں؟ جواب، ان کے کافر ہونے کا فتویٰ ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا، البتہ یہ اہل بدعت ہیں۔ اور یہ ہے حمید اللہ جان دیوبندی کی کتاب ارشاد المفتیین، اس کے صفحہ نمبر 141 پہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بریلوی مقطع فکر کو مشرک کہنا درست نہیں۔ اکابر دیوبند کا یہ اتفاقی فتویٰ ہے کہ موجودہ زمانے کے بریلوی بدعتی ہیں، ان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے اکابر دیوبندی علماء کے فتاوی جات اور ان کی کتابوں سے میں نے حوالہ جات پیش کر دیے کہ دیوبندی اکابر کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے صف اول کے علماء کے ہاں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کو وہ کافر نہیں سمجھتے۔ اور آخر میں حوالہ دوں گا، مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری، خود یہ ساجد دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کیا لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے اس کی نواب احمد رضا خان، اس کے صفحہ نمبر 464 پہ لکھا، لیکن نواب احمد رضا خان کی شخصی تکفیر یا ان کے متبعین کی علی الاطلاق تکفیر ہمارے صف اول کے اکابر سے ثابت نہیں۔ بہرحال خان صاحب بریلوی کی شخصی تکفیر ہمارے اکابر کا اجتماعی موقف نہیں۔ پھر صفحہ نمبر 465 پہ لکھا، اس لیے ہمارے اکابر نے ان کو کافر نہیں کہا بلکہ بدعتی اور گمراہ کہا، واللہ تعالی عالم۔ اور صفحہ 465 پہ نیچے لکھا، خان صاحب نے ملفوظات میں یزید کے بارے میں لکھا کہ خود کافر نہیں کہتا اور کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا، تو اس معاملہ میں بندے کے نزدیک ان کی حیثیت بھی یزید کی طرح ہے، خود کافر نہیں کہتا لیکن کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا۔ ساجد خان دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر خود اس بات کو تسلیم کیا کہ صف اول کے اکابر دیوبندی علماء نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی، اور اعلیٰ حضرت کی تکفیر یہ دیوبندیوں کا اجماعی موقف نہیں، اور خود کہا کہ میں ان کو معاذ اللہ مصر یزید سمجھتا ہوں، خود کافر نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو ان کو اس کو روکتا نہیں۔ اور اب اپنے اکابر دیوبند کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کے پہلے کفر و ایمان پہ بات کروں گا، جن کے حوالے سے تم یہ ساری سٹیٹمنٹس اور مختلف قسم کے بیانات دے چکے ہو، ان کے بارے میں اب یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کو میں ایسے کافر سمجھتا ہوں اور ان کا کفر قطعی اور جزمی سمجھتا ہوں جیسے فرعون، قارون اور حمان کا سمجھتا ہوں۔ یہ موضوع سے بھاگنے اور موضوع سے انحراف کرنے کا طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ ساجد خان دیوبندی اپنے اکابر علماء کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات کا دفاع کرنے سے اب بھاگ رہا ہے۔ اب بھاگنے کا بہانہ یہ ہے کہ درمیان میں بیریئر کھڑا کر دیا اور یہ شرط لگا دی کہ میں ان کے موضوع پر تب آؤں گا اور ان عبارات کا دفاع کرنے پر تب آؤں گا، میں مناظرہ قبول کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کرتا ہوں کہ پہلے احمد رضا کے ایمان پر بات ہو۔ لہٰذا ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ کی تکفیر یہ دیوبندیوں کے ہاں مسلمہ اور اتفاقی نہیں۔ خود ساجد خان دیوبندی نے اس بات کو تسلیم کیا، اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ صف اول کے دیوبندی اکابر علماء وہ احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے، اور خود اپنا اس کا بیان موجود ہے، اس کی اپنی ویڈیو موجود ہے، اس کی اپنی آڈیو موجود ہے کہ ساجد خان دیوبندی نے خود اقرار کیا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا۔ جسے کافر ہاں نہیں، میں بھی نہیں دیتا، میں کو کافر نہیں مانتا۔ جی جی کس کا؟ ہاں جو مطلقاً بشریت کا انکار کرو کافر ہے، تو احمد خان صاحب نے کام کیا ہے بشریت کا انکار، یہ تو آپ بتائیں گے نا۔ بس کچھ باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں، ویسے خود احمد خان نے بشریت کو مانا ہے اور خود لکھا ہے کہ جو مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، احمد خان لکھا ہے بس میں، لیکن ہم جو عقیدے پڑھاتے ہیں وہ عوام اور خاص کو ملا کے پڑھاتے ہیں، تو ان کے یہاں وہ طبقہ بھی ہے جو حضور کے بشر ہونے کا منکر ہے، وہ طبقہ بھی موجود ہے، تو ہمارا پھر یہ ان کے بارے میں ہوتا ہے۔ باقی احمد خان نے بشریت کا انکار نہیں کیا، وہ مانتے بشریت کو مانتے ہیں۔ احمد خان ہمارے پاس علماء کے نزدیک وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، میرے نزدیک وہ کافر، میرا کافر نزدیک وہ کافر، گمراہ ہے، جہنمی ہے، معتزلہ کے ساتھ جلے گا، مرے گا، لعنتی ہے، بدبخت ہے، لیکن کفر کا فتویٰ بہت بڑا فتویٰ ہے۔ ہاں اپنے اصول کی روشنی میں کیا ہے بولو نا یار۔ اب ہمارے بعض کتابوں میں بعض اہل باطل کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کو لے کر آج بھی یہ جو نام نہاد اپنوں کو کاٹتے ہیں اور جو ان کو کاٹتے ہیں ان کو چومتے ہیں جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں دیکھو باطل تھا، اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، فلاں تھا، تو اگر ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب فلاں فلاں کہہ دیا یا مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ دیا تو کون سا آسمان گر گیا؟ کوئی کافر تو نہیں تھے نا، اور جب کافر نہیں تھے تو ظاہر اللہ کی رحمت کے سزاوار تو ہیں، اللہ کی رحمت کو، بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سزاوار یہ لوگ ہیں۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ تو محقق علماء ہیں، مثلا مولانا ابو ایوب قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کیے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو ایسی بات کریں، ظاہر بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ موضوع درمیان میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تاکہ درمیان میں بیریئر لگا دیا جائے اور اپنے اکابر کا دفاع کرنے سے بھاگنے کا ایک موقع بنا لیا جائے۔ پھر ان کے بڑے علماء، ان کی آڈیوز موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ منظور مینگل صاحب ان کے بڑے عالم بھی ہیں، بڑے مناظر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کرتے۔ علامہ منظور مینگل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بریلویوں سے کچھ گفتگو چل رہی تھی، تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا انٹرنیٹ پر علامہ صاحب نے،
وہ یہ دیا تھا کہ ہم بریلویوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ ان کے جو جن کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولوی احمد رضا خان، یہ اپنی کتابوں کی روشنی میں کافر ہیں اور ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا کافر ہونا ثابت کریں گے. اس پر ہماری بکواس کر رہے ہیں ہمارے علماء نے. میں خود زندگی ان چیزوں کے اندر گزر گئی. جی آپ کا مسئلہ بڑا مناظر ہے. احمد رضا خان کو، مفتی احمد یار خان کو جی ہمارے علماء نے تکفیر نہیں کی ہے، اور وہ کرتے ہیں کریں، ان کو کرنے دو. تو ہمارے اکابرین میں جو محققین ہیں انہوں نے تکفیر نہیں کیا. یہ احمد رضا خان بریلوی جو ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم تکفیر نہیں کرتے ہمارے اکابرین. اس میں کچھ اور جملے بھی پوچھے وہ کہ بریلوی خود تھا اور اس نے آپ کی ریکارڈنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے. کل ساتھی نے میرے کو سنایا تھا، میرے کو بڑا دل دکھا. میں نے بڑا مفتی صاحب ایسا بات کرتے ہیں؟ نہیں تو یہ کہ آپ تکفیر کر رہے ہیں، تکفیر نہیں کرتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کرتا. کچھ علماء ہیں جیسے مولانا ساجد خان نقش بندی ہیں، مولانا وہ یہ الیاس گھمن صاحب کے جو ہے سارے شاگرد ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں. تو آپ کو جانتا ہوں، اب بڑے حضرات یہاں جو چونکہ ہم فتویٰ بھی دے رہے ہیں، دارالعلوم کا فتویٰ ہے، بلورٹاؤن کا ہے، جامع فاروق میں 30-35 سال رہ چکا ہوں. پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. اب تک تو نماز کو کسی شخص کے پیچھے تو اجازت ہے، بالکل اجازت اب تک ان سے دے رہے ہیں، سامنے سے کچھ مانگ رہے ہیں. ساجد خان دیوبندی کے ایک ساتھی ندیم محمودی جو کہ ان کا مناظر بھی ہے، اس نے بھی اقرار کیا کہ میں جمہور علماء دیوبند کے ساتھ ہوں، میں بھی احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا. جی ندیم محمود صاحب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ یہ جو ہے رضا خانیوں کا جو بانی ہے، کیا نام ہے اس کا، احمد رضا خان، اس پر ہم تکفیر کرتے ہیں کیا علماء دیوبند؟ تو کیا آپ سے جو ہم فتویٰ مانگے، کیا آپ ان کی تکفیر پر فتویٰ دیں گے؟ اچھا اچھا. اور خود یہ مدعی لاکھ پہ باری ہے، گواہی تیری. یہ ساجد خان دیوبندی خود اقرار کر چکا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا. میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے. میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ جو محقق علماء ہیں، مثلا مولانا ابو ایوب قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کی ہے. تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو ایسی بات کریں. ظاہر بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو اب تکفیر کرنے کا شوق کیوں چڑھایا؟ اب تکفیر کی طرف ساجد خان دیوبندی کیوں آیا؟ اس لیے کہ اپنے اکابر کو بچایا جائے اور ان کا دفاع کیا جائے. لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تکفیر یا دیوبندیوں کے ہاں یہ اجماعی اور ان کے ہاں مسلمہ نہیں. اب دیوبندیوں کی جو کفریہ اور گستاخانہ عبارت ہے، مناظرہ پہلے اس پر ہوگا، اور باقی رہ گیا ساجد خان کا یہ بار بار مطالبہ کرنا اور یہ کہنا کہ احمد رضا کے ایمان پر بات ہوگی، احمد رضا کے کفر اسلام پر بات ہوگی. تو ساجد خان دیوبندی کے ہم اس شوق کو بھی پورا کر دیں گے، لیکن پہلے گفتگو دیوبندیوں کی کفریہ اور گستاخانہ عبارت پر ہوگی، اور دیوبندی کا ہم یہ بھی شوق پورا کیے دیں گے، لیکن گفتگو پہلے دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارت پر ہوگی. اس کے علاوہ آن لائن کے حوالے سے ساجد خان دیوبندی نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، خدشات کا اظہار بھی کیا، کچھ دھمکیاں بھی دی، اور اس سلسلہ میں کچھ تیش دلانے کی کوشش بھی کی. یہاں تک کہا کہ ہم گچی پکڑ لیں گے، ہم ہاتھ پکڑ لیں گے آف لائن اگر ہوگا. ایک طرف یہ کہا کہ ہم پوری مکمل امن کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں، اور دوسری طرف کہا کہ اگر آف لائن ہوگا، دو بدو ہوگا، تو ہم ان کی جناب گچی پکڑ لیں گے، ان کا ہاتھ پکڑیں گے. اور پھر اشتعال دلانے کی اس انداز سے بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو میں حفظ الایمان کو سینے سے لگاؤں گا، تعزیر الناس کو میں جناب وہ سینے سے لگاؤں گا، براہ نقاطہ کو سر پہ رکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ مجھے کس طریقے سے یہ جو اپنے نعرے مارتے ہیں اس نعرے کو پورا کریں گے. جبکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہی ہے. کیا دیوبندی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے؟ مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن تمہارے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ سزا دینا یہ حاکم وقت کا کام ہے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. یہی میرا موقف ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، جو کہ میں کئی دفعہ ویڈیو کے اندر اس کو ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو یہ اشتعال دلانے کا کیا مقصد ہوا؟ اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ آف لائن مناظرہ کے اندر جو ہے وہ تم خود اشتعال دلا رہے ہو اور گیچی سے پکڑنے اور ہاتھ روکنے کی بات کر رہے ہو. ایک طرف تم آن لائن کے مفاسد بیان کر رہے ہو کہ آن لائن ہی ہو سکتا، میں نے آف لائن کرنا ہے، جبکہ تمہارے مسلک کے اور تمہارے عقیدے کے بڑے عالم عبدالاحد قاسمی، جس کی کتاب داستان فرار ہے، اس کی کتاب پر تم نے تقریر بھی لکھی ہوئی ہے، وہ تو باقاعدہ طور پہ آن لائن مناظرہ کو عالمی سطح کا مناظرہ قرار دے رہے ہیں اور آن لائن مناظرہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور عوام کے بیچ میں اس وقت اگر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ عوام کے بیچ میں، تو اس کا سب سے بہترین پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے. آپ کتنا بھی بڑا اسٹیج لگا لیں اور کتنا بھی بڑے میدان کو ہائر کر لیں، آپ کتنے آدمی جمع کر لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ مناظرہ کرتے ہیں، آن لائن مناظرہ، تو وہ
عالمی مناظرہ ہو جائے گا, اسے ہندوستان, پاکستان, دنیا جہان کے سارے لوگ, عرب عجم سب دیکھیں گے اسے. تو اس سے بڑا عوامی مناظرہ اور کیا ہوگا. اور وہاں جھگڑے کا, فساد کا, شور شرابے کا, ہڑدنگ بازی کا کوئی چانس بالکل باقی نہیں رہے گا. جبکہ تم نے یہ کہا کہ آن لائن مناظرہ کی طرف لے جانا یہ حواس باختگی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالاحد قاسمی جو ہے وہ حواس باختہ ہو کے آن لائن مناظرے کی علماء اہل سنت کو دعوت دے رہا تھا. تو لہٰذا آن لائن مناظرہ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے, حفاظت بھی ہے, سیف بھی ہے, اور وہ عام لوگوں تک, پبلک تک اسی طریقے سے پہنچے گا. لیکن اگر ساجد خان دیوبندی آن لائن مناظرہ کے لیے تیار نہیں اور کہتا کہ میں اپنے اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کا دفاع کر سکتا ہوں لیکن میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے بیٹھ کے دفاع کرنا چاہتا ہوں, تو ہم ساجد خان دیوبندی کے اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے نمائندے کے ساتھ رابطہ کریں اور وقت, جگہ اور تاریخ کا تعین انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ, باہمی رضامندی کے ساتھ کر لیا جائے گا. میں اس مسئلہ میں بھی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مناظرہ دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر ہوگا. اپنی ویڈیو کے اندر ساجد خان دیوبندی نے کچھ گفتگو بےہودہ انداز میں اور غیر مہذب انداز میں کی ہے. میں ان غیر مہذب الفاظ کا اسی طریقے سے جواب نہیں دے سکتا. البتہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اس نے بےہودہ لفظ بولا ہے, جبکہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی دونوں ویڈیوز کے اندر بےہودہ نہیں بولا. جس کو یہ بےہودہ کہہ رہا ہے ساجد خان دیوبندی, وہ لفظ ہے بچوں کے ختنوں پر آنا. دیکھیں, بچوں کے ختنوں کے موقع پر جو تقریب ہوتی ہے یا دعوت طعام ہوتی ہے, اس پر کسی کو بلانا اور کہنا کہ بچوں کے ختنوں پر آنا, جس طرح کسی کو ولیمے کی دعوت پہ بلایا جاتا ہے, بچوں کے ختنے کی دعوت پر بلانا, یہ کوئی بےہودہ لفظ ہے؟ اس میں بےہودگی والا کون سا لفظ ہے؟ خود دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر موجود ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ آیا بچوں کے ختنوں کے موقع پر جو دعوت کی جاتی ہے اس میں شامل ہونا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اس کو لازم نہ کر لی جائے, فرض یا واجب نہ سمجھا جائے, اس میں شرکت کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس میں نے کوئی بےہودہ لفظ نہیں بولا. ہاں, ساجد خان دیوبندی نے اپنی ویڈیو کے اندر میرے لیے بےہودہ الفاظ کا استعمال کیا ہے اور میں اس کو تربیت کا نتیجہ سمجھوں گا. اور اس کے علاوہ ساجد خان دیوبندی نے میری کچھ اغلاط نکالنے کی کوشش کی. ایک لفظ فرار اور فرار پر بات کی. اس نے کہا جی کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو پتا کہ قرآن مجید میں لفظ فرار ذکر ہوا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ اردو میں فرار چلتا ہے, بلکہ آپ بار بار فرار, اگرچہ ٹھیک ہے اردو میں یہ نہیں کہتا کہ فرار نہیں چلتا, لیکن بار بار فرار, لیکن آپ صاحب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا یہ فرار لفظ ہوتا ہے, فرار لفظ ہوتا ہے؟ قرآن میں فرار استعمال ہے, فرار استعمال ہوا ہے. بھئی جب اردو میں لفظ فرار عربی والا وہ اردو میں فرار چلتا ہے تو پھر غلط کیسے ہوا؟ اگر اسی کو غلطی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے غلطیاں نکالنی ہیں تو تم نے اپنی گفتگو کے اندر تقریباً کوئی 5 سے 6 مرتبہ قبول 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 کہا ہے. قبول کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اب قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن مجید کے اندر قبول کا کلمہ ذکر ہوا ہے کہ قبول کا ذکر ہوا ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن. قرآن مجید کے اندر قبول قاف کے فتح کے ساتھ ذکر ہوا ہے, لیکن تم نے بار بار قبول 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 کہا. اس پر تم اپنی جسٹیفیکیشن یہی دو گے کہ لفظ قبول بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ لفظ فرار بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کو خود تم نے مانا ہے کہ ہاں فرار بھی اردو میں چلتا ہے. تو اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟ کل کو نیٹ پر آپ انکار کر دیں, کل کو نیٹ پر آپ فرار ہو جائے, کل کو نیٹ پر آپ بھاگ جائے. اور پھر خود ساجد دیوبندی نے اپنی گفتگو میں لفظ فرار اپنی زبان سے خود ادا بھی کر دیا. اسی طرح اپنی گفتگو میں ساجد دیوبندی نے میرے اوپر نقل کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دیوبندی علماء نے احمد رضا بریلوی کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتا ہے میں تمہاری کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ مولانا کا لفظ تمہاری کتابوں کے اندر بھی دیوبندی علماء کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھیں, مولانا کا ایک جو لفظ ہے بطور علم یا بطور وصف, اس کا فرق تو موجود ہے. تمہاری کتابوں کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو مولانا کا لفظ لکھا ہے, تمہاری جو میں نے کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے ہیں اس میں تعظیماً لکھا ہے, اور ان کی بے حرمتی کرنے کا رد کیا گیا ہے, ان کو توقیر کے ساتھ وہاں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر ان کے بارے میں تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے اگر مجھے موقع ملتا تو میں مولانا احمد رضا بریلوی کے پیچھے رومال پڑھ لیتا. اس انداز سے مولانا کا لفظ تمہاری کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے لیے لکھا گیا ہے. پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے, اور تم نے خود اپنے کلپ کے اندر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تم نے کہا کہ جس کی تکفیر نہیں ہو سکتی اس کے لیے وہ رحمت کا زیادہ سزاوار ہے. اس میں تم نے خود اس بات کا اثبات اور اقرار کیا ہے. اب ہمارے بعض کتابوں میں بعض اہل باطل کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اس کو لے کر آج بھی یہ جو نام نہاد اپنوں کو کاٹتے ہیں اور جو ان کو کاٹتے ہیں ان کو چومتے ہیں جو ہے نا, تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں دیکھو باطل تھا, اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, فلاں تھا. تو اگر ہم نے مولانا احمد خان صاحب فلاں فلاں کہہ دیا یا مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ دیا, تو کون سا آسمان گر گیا؟ کوئی کافر تو نہیں تھے نا, اور جب کافر نہیں تھے تو ظاہر اللہ کی رحمت کے سزاوار تو ہیں, اللہ کی رحمت کو, بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سزاوار یہ لوگ ہیں. اور ایک اور حوالہ میں اس سلسلہ میں دے دوں, یہ کتاب ہے منیر احمد اختر کی اکابرین دیوبند کیا ہے. اس میں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نوٹ کے طور پر صفحہ نمبر 98 میں لکھتے ہیں, بعض نام نہاد علماء سو نے اس ولی کامل کی جو تکفیر کی تھی اس کا رد ہو گیا,
چونکہ جس کی تکفیر کی جائے اس کو رحمت اللہ علیہ لکھنا اور کہنے کا عقیدہ رکھنا، ایسا آدمی خود اس تکفیر سے نہیں بچ سکتا۔ جس کی تکفیر ہوتی ہے اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ایسا شخص خود تکفیر سے نہیں بچ سکتا۔ تو تمہارے علماء نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو رحمت اللہ علیہ بھی کہا ہے، اور تم نے خود رحمت اللہ علیہ کے اطلاق اور اس بات کے حوالے سے گفتگو کے دوران اس بات کا اس بات اس انداز سے کیا ہے کہ جو جہنمی ہو، بدعتی ہو، اللہ کی رحمت کا زیادہ سزاوار ہے۔ لہذا ان تمام حوالہ جات سے جو میں نے دیوبندی اکابر علماء سے پیش کر دیے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صف اول کے دیوبندی علماء کے ہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکفیر ان کے ہاں اجماعی اور اتفاقی نہیں ہے، مسلمہ نہیں ہے۔ یہ ساجد دیوبندی نے صرف اپنے موضوع سے انحراف کرنے کے لیے یہ درمیان میں بیریئر اور شرط لگائی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے صاف اور دو ٹوک واضح انداز میں یہ ساری گفتگو کر کے واضح کر دیا ہے کہ ہاں بالکل ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کی خواہش ہے کہ اعلیٰ کے کفر و ایمان پر بات ہو، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن پہلے بات دیوبندی اکابر کی کفریہ عبارات اور گستاخانہ عبارات پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔